वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ने जो 10 साल का डिपॉजिट जो $5 अरब का है उसे एक्सटेंड करने की और $5 अरब की जो ऑयल फैसिलिटी है यानी डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल या सस्ती सहूलत जो लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है सऊदी अरब से। पेट्रोल की जो प्राइसेस 55 रुपये फी लीटर बढ़ाई गई हैं। मेरी इतलात के मुताबिक उसके अंदर एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है उस एक्सटेंडेड फैसिलिटी की जो उसने दे रखी है $7 अरब की, और उसके अंदर चूँकि सारा कुछ पास ऑन कर दिया गया कंज्यूमर पर, इसलिए क्योंकि IMF ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको सब्सिडाइज ना करे या अपने पे बर्डन ना ले, क्योंकि हमारे जो महसूलात हैं चाहे वो टैक्स की सूरत में हो या अदरवाइज हो उनमें भी शॉर्ट जिसे कहते हैं उनकी वो कमी का सामना था। तो अभी चूँकि महसूलात उस लेवल पे हमने कलेक्ट नहीं कर सके और ख्याल है कि इस मालियाती साल के आखिर में हो सकता है कि हमें उसमें कमी का सामना रहे, इसलिए भी जो IMF है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का जो इसका ब्रंट है वो अपने ऊपर ना ले या हुकूमत के ऊपर ना ले, क्योंकि उससे फिर आगे जो बजट है आइंदा बजट है उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। ये एक इसकी टेक्निकल वजह भी हो सकती है। खैर ये अब हम इस पर काफ़ी बहस कर चुके। मैं चाहूँगा कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है ये जो फारूकी साहब ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है फैसिलिटी, इससे कुछ हद तक तो मदद होगी, लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल हैं, चूँकि हमारी इकॉनमी उतनी, जिस तरह अभी आपने ये जो ऑयल की रिजर्व्स रखने का मामला है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसके ऊपर बड़ी पिछले 15-20 साल से तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, हम बहस कर ही रहे हैं, बात ही करते हैं, लेकिन हमारी कभी इतनी इकॉनमी स्ट्रांग हुई नहीं कि हम जो है ये इस लेवल पर चले जाएँ कि हम 70 दिन का या 50 दिन के पेट्रोल की स्टोरेज की बात करें। तो ये क्या इम्पैक्ट आएगा अब इस जंग के बाद? क्या आप देख रहे हैं कि ये जो हमें फैसिलिटी मिल जाती तो कितना रिलीफ मिल सकता है और फिर उससे हम जो है आगे किस पोजीशन में होंगे? देखिए निशात साहब, पाकिस्तान जैसा मुल्क जब भी, या पाकिस्तान और इस जैसे जो बाकी ममालिक हैं, जब भी टेक ऑफ की पोजीशन में आते हैं कोई ना कोई धचका लग जाता है, और जिसकी वजह से आप ने जो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं वो पॉलिसीज़ एक दफ़ा फिर आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। अब जो IMF का प्रेशर है वो बेसिकली क्या है, वो मालियाती डिसिप्लिन का है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मामला है। जब सब्सिडी पे कोई किसी मुल्क को चलाने की कोशिश की जाती है तो उसके मुताबिक फिर आप IMF से लोन नहीं ले सकते। आपने तो सब्सिडीज जो हैं वो वापस लेनी है, आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते, आप स्टेट कोई चल भी नहीं सकती ऐसे। हमें जो प्राइसेस इस वक्त मार्केट में हैं पेट्रोल उसी के मुताबिक मिलना है, हमें जो भी चीज़ इंपोर्ट करनी है उसमें मिलना है। हमें सिर्फ जो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि क्या आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी रखते हैं जिसमें आप पाकिस्तान की जो दरामदात और बरामदात का तवाज़न है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने मुल्क को चलाने की जो पॉलिसी इख्तियार कर रखी है वो तरसीलात ज़र पे है कि आपको बाहर से पैसा आया, अपना खर्चा, मैंने बताया ना कि चले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ें यही है ना कि आपने तरसीलात ज़र आपको कितनी मिली तो आपने कहा जी ये हमें इतना पैसा मिल गया। इसके अलावा आप IMF से लोन लेते हैं। अभी आपको ये याद रखिए $55 करोड़ का एक लोन पाकिस्तान को चाहिए था। इसमें पाकिस्तान ने चाइना की ओपन मार्केट से वहाँ लोन लेना चाहा, वो वहाँ पे ये इशू आ गया कि क्योंकि आपका जो क्रेडिबिलिटी जो बनाने वाली जो क्रेडिबिलिटी देती हैं इंटरनेशनल जो इदारे जो देते हैं वहाँ आप उससे थोड़ा लो थे, इसलिए आपको प्राइवेट तौर पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी वो लोन नहीं मिल सका। अच्छा, अभी कतर की पॉलिसी तब्दील होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, अभी UAE की पॉलिसी, हमें मान लेना चाहिए इस बात को कि जहां नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नए हल्के बन रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, वहां हमें कुछ चीज़ें जो हैं वहां हम उनसे महरूम भी हो रहे हैं। आपने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया तो सऊदी अरब के साथ मुआहदे की जो दिफाई मुआहदा किया उसकी हमें बड़ी भारी कीमत पे करनी पड़ रही है। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हमसे उतने खुश नहीं रहे। वो जो हमारा कर्जा रीशेड्यूल करते थे हमें उन्होंने एक दफ़ा 2 महीने के लिए किया, UAE ने एक दफ़ा 1 महीने के लिए किया, और अब इंफॉर्मेशन ये है कि वो नहीं कर रहे या वो मुश्किल में हम वहाँ पे हैं। अच्छा, अब सऊदी अरब से हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान की इसकी ज़रूरत है कि हमारे वो कर्जे को रीशेड्यूल करें, नंबर 1, और नंबर 2 जो डेफर पेमेंट पे जो पेट्रोल मसनूआत की फ्राहमी है वो हमें की जाए। हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत है, हमें इस ज़रूरत से बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलने के लिए इससे निकले बगैर आप मुल्क को इसकी दाखिली सलामती, इसकी जो बैरूनी सलामती है, कोई भी सलामती जो है आप उसको मैच्योर नहीं कर सकते जब तक आप ये डिपेंडेंसी अपनी जो है ये कम नहीं कर सकते। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, आप सऊदी अरब के साथ हम एक मुआहदे में गए, लेकिन उस मुआहदे में जहां आप रियायतें दे रहे हैं वहां आप रियायतें ले भी रहे हैं, पर रियायतें जब आप ऐसी लेते हैं
آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا سے مشکل حالات آئے، اب آپ کو بغیر سعودی عرب کی اس امداد کے آپ اپنے معیشت کو آگے نہیں چلا سکتے. ہمارے لیے جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ جو نیا بجٹ آنے والا ہے یہ ہے. اس بجٹ میں عوام کے ساتھ اب دیکھیے ذرا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آج ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ طویل ہوتی ہے تو ہماری جو معیشت ہے اس کا کچومر نکل جائے گا. آپ سمجھے کہ ہم نے جتنی تھوڑی بہت ترقی کی، جتنا تھوڑا بہت استحکام لیا، وہ ہمارا سارا استحکام واپس آ جائے گا، ڈرین چلا جائے گا. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کووڈ کے دنوں میں یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا کہ معیشت کو چلانے میں عمران خان کامیاب ہو گئے تھے. کووڈ کے دنوں میں انٹرنیشنلی اور عالمی مالیاتی اداروں نے ان ملکوں کو جن کی معیشتیں خراب تھیں، ان ملکوں کو انہوں نے ڈونیشنز دیے، انہوں نے فنڈنگ کی. بس انٹرنل جو اکنامک سچویشن بھی اتنی بری نہیں تھی. ہاں، پاکستان کو بھی انہوں نے فنڈنگ کی تھی. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمیں کلائمیٹ کے ایشو پہ بھی ہمیں فنڈنگ کا وعدے بھی ہو، ہمیں فنڈنگ ملی بھی تھی. آج یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں نہیں ہیں. اس جنگ کا جو نتیجہ ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک اور دوسرے کسی ملک کو برے طریقے سے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ویسا ہی پاکستان کے لیے ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، اور جیسے ابھی بڑا اہم دورہ جو ہے یہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا دورہ، کیونکہ انہوں نے جس لیول پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں وہاں ہمارے لیے دیکھیے بہت سے خدشات باقی بھی ذہن میں آ رہے ہیں. لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو کیا پاکستان اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے جا رہا ہے؟ میرا اپنا یہ یقین ہے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ جو دوست ممالک ہمارے دونوں ہیں ان دونوں کے درمیان اگر ابھی تو سالسی کی کوشش ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے لیے جو فیوچر ہے، نیئر فیوچر بھی، اور جو اگلا جو دور آنے والا ہے اس پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ہم ہمیشہ اس خیال میں رہتے تھے کہ اسرائیل کا ہم سے کیا لینا دینا، لیکن وہاں پہ جو بڑی کھلے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا اور ترکی کا ایک الائنس بن رہا ہے، اور سعودی عرب اور ترکی کے اس الائنس پہ پاکستان کی ایٹمی قوت جو ہے اس کا تعاون ہے. اچھا، اب جب انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لیا، جسے اسلامی نیٹو کہا جا رہا ہے، جب انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر لیا، جب اس پہ ڈسکشن شروع کر دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں ان ملکوں کو اپنے معاشی اور سیکیورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو مشترکہ رکھنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے مفادات کو واچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے قائد صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ایٹ ہینڈز ہے، جو جنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، جو سچویشن ہے یہ ساری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو اکنامک پوزیشن ہے یقیناً وہ بہت بری ہے. حکومت اس وقت بھی لوکل جو ہمارا جسے کہتے ہیں کہ داخلی جو قرض ہے، جو ہم مقامی بینکوں سے قرض لے رہے ہیں، اس وقت بینک سارے جو ہیں بڑے خوش ہیں کیونکہ وہ حکومت کو قرض دیے چلے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ قرض پہ چل رہی ہے. کوئی جو بیسک پرنسپل جو جسے کہتے ہیں نا، یا فاؤنڈیشن کے اندر جو انفراسٹرکچرل چینجز ہیں جو IMF ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے، وہ بہت وسیع پیمانے پر نہیں ہو سکی. کچھ ہوئی ضرور ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہو سکی جس لیول کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ہونی چاہیے. اس سچویشن میں پاکستان کا جو آئندہ بجٹ ہے اب یہ اس جنگ کے تناظر میں خاص طور پر وہ خاصی مشکلات اس پہ آ سکتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے کیا وہ اس کو کوپ اپ کر لے گی؟ دیکھیں نشاط صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ جو بہن نے بات کی کہ فری مارکیٹ اکانومیز کی انہوں نے بات کی، تو فری مارکیٹ اکانومیز تو کہیں پہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی کرائسس میں جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول استعمال کرنا کم کر دے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اکانومی کا پہیہ روکنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انڈسٹری بند کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لاجسٹکس کو روکنا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ ڈیمانڈ اس لیے کم کر دیں کہ لوگ جو ہے ان کی اکنامک جو گینز ہیں وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پالیسی کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودیہ سے آپ پیسے لینے کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اکانومی کو اس رول اوور کی بھی ضرورت ہے اور اس پیٹرول کی بھی ڈیفرڈ پیمنٹس پہ ہمیں اس کی اس ٹائم پہ اشد ضرورت ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی کہ ہم یہ ابھی مجھے ایز اے پاکستانی نوشاد بھائی اس طریقے سے فیل ہو رہا ہے جس طرح ہم ایک ہائرڈ ملٹری ہیں، ایک ہائرڈ نیشن ہے جو اس ٹائم سعودیہ کے پاس چلے گئے ہیں کہ بھائی ہم ایران کو جو ہے تمہارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہم ایران کو تمہارے خلاف حملہ نہیں کرنے دیں گے اور تم اب ہمیں پیسے دے دو.
اور اسی طریقے سے ہم ہلکی پھلکی ایران کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی ڈھولکی لگا دیں کہ جناب آپ نے سعودیہ پہ حملہ نہیں کرنا بیکاز ہمارا ایک میوچل پیکٹ ہے ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بھی بڑی عجیب سی ہو گئی ہوئی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ گورنمنٹ بڑے ڈراسٹک قسم کے آسٹیرٹی میجرز لیتی, پرائم منسٹر وہاں پہ جانے سے پہلے اپنی پبلک کو ایڈریس کرتے اور وہ سب سے پہلے یہ کہتے کہ ہم نے اپنی تمام جو تنخواہیں ہیں, تمام, میں بھی ممبر پارلیمنٹ ہوں, تمام ممبر پارلیمنٹ کی جو سیلریز ہیں وہ ہم نے ڈسکنٹینیو کر دی ہوئی ہیں, ہم نے تمام ممبر پارلیمنٹ سے اور منسٹر سے ان کی گاڑیاں واپس لے لی ہیں, ہم نے بیوروکریسی کی تمام جو فیول لیمٹس تھیں ان کو ختم کر دیا ہے, کرٹیل کر دیا ہے. اور دیکھیں آپریشنل ڈیوٹیز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام کرنے کا اپنا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیس کا پیٹرول واپس لے لیں, لیکن یقیناً جو لوگ دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو ورک فرام ہوم کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ان کی مراد بھی واپس لینی پڑیں گی. اور میں جو بہن نے کہا کہ سی ایم صاحب نے کے پی کے نے موٹر سائیکلز پہ دیا, تو دیکھیں قاضی صاحب یہاں محکمہ زراعت بھی بہت سارے آپریشنل کام کرتا ہے, یہاں ہر محکمے نے کہنا ہے میں آپریشنل کام کر رہا ہوں. سوال کھڑا ہوتا ہے, میں معذرت چاہوں گا, میں نے آپ کو ٹوکا, سوال کھڑا ہوتا ہے ایز اے پاکستان, میں نے آپ کو ٹوکا, معذرت چاہوں گا. ہمارے یہاں تو محکمہ زراعت بھی بہت سارے آپریشنل کام کرتا ہے. یہ دیکھیے مسئلہ یہ بننا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے یہ نہیں ماننا کہ وہ آپریشنل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کے گھر جو ہے وہ محکمہ زراعت کے سارے ملازم ہیں. ہاں جی, سب محکمہ زراعت کے ملازم ہیں. تو مسئلہ یہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے نشاط بھائی, اگر آپ نے کرائسس سچویشن میں کرائسس ڈیسیژنز لینے ہیں تو اس میں پھر آپ کو یہ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی. کہ اگر آپ آج نہیں ڈرا کریں گے تو پھر ایز اے نیشن آپ کب ڈرا کریں گے؟ جب آپ ختم ہو جائیں گے, جب آپ کا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جائے گا. آج دیکھیں نا $24 ارب کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اگلے 6 مہینوں میں, آپ تو بجٹ کی بات کر رہے ہیں, میرا تو سوال یہ ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ اس $24 ارب کو کہاں لے کر جائیں گے؟ آئی ایم ایف سے تو آپ کو $1 سوا ارب مل جانا ہے, $5 ارب کا آپ رول اوور لے لیں گے تو بقایا پیسوں کا کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے, بجلی مہنگی ہونے سے, گیس مہنگی ہونے سے انڈسٹری پہلے بند ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ موٹر بائکس کو تو صرف سبسڈی نہیں دینی, سبسڈی تو آپ کو پھر ٹیکسی والے کو بھی دینی ہے, سبسڈی تو آپ کو رکشے والے کو بھی دینی ہے, سبسڈی تو پھر آپ کو ہر محکمے کو اور ہر آپ کو طبقے کو دینی ہے تاکہ آپ کی ویل چل سکے, آپ کی اکانومی چل سکے. جب تک آپ کی معیشت نہیں چلے گی, آپ کا ملک اس کرائسس میں, یہ جنگ لمبی چلنے والی ہے. امریکنز نے بھی اس کو کلیئر کر دیا ہے, اسرائیلیوں نے بھی اس کو کلیئر کر دیا, اور جو ایران نے جس طریقے سے اس پہ ری ایکٹ کیا ہے اور جس میں کہتا ہوں کہ پرسیورنس کے ساتھ وہ اس جنگ میں اترے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ہار نہیں ماننے والے. تو دیٹ مینس کہ یہ ایک لمبے عرصے تک یہ طویل ایک جنگ جانے والی ہے. تو اس طویل جنگ کے حوالے سے ہمیں آج کرائسس ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. اور میں پھر نوشاد صاحب ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسٹیرٹی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, اور you have to take some drastic austerity measures. آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. کوئی ڈپارٹمنٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ وہ آپریشن ڈیوٹی کر رہا ہے, یہ چیف ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپریشن ڈیوٹی پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون نہیں بیٹھے ہوئے, کن کا پیٹرول کرٹیل کرنا ہے, کن کی مراد کو کرٹیل کرنا ہے. اور یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, کر لیں گے اتنے جلدی ہم اپنی غریب عوام کے اوپر بوجھ کم ڈالیں گے. ٹھیک ہے قاضی صاحب, آ گیا آپ کا پوائنٹ. میں چاہوں گا کہ اب ہم چونکہ پروگرام پھر وہ جو ہے وہ ڈراسٹک اس کی طرف ہی چلا گیا ہے, آسٹیرٹی کی طرف ہی ڈیبیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, کیونکہ یقیناً میں اور آپ اور عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے اس سب سے جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح ابھی قاضی صاحب نے کہا کہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو پھر جس قسم کے فیئر عام آدمی کے ذہن میں ہیں, اس کی وجہ سے ہر عام آدمی کا یہ کنسرن ہے. تو میں چاہوں گا اسی پہ بات کر لی جائے. عظمیٰ صاحبہ, یہ جو ڈراسٹک آسٹیرٹی میئرز کی بات کی جا رہی, کیا حکومت وہ لینے کو تیار ہے, لے سکتی ہے, لینا چاہتی ہے؟ کیونکہ آپ کمیونزم کی طرف نہ بھی جائیں, کمیونسٹ نہ بھی ہوں, لیکن جو فری مارکیٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ جو کام کر سکتے ہیں, آپ صرف اگر قرض لے کے حکومت چلائیں گے, ریمیٹنسز پہ بیس کریں گے, آپ فنڈامنٹل چینجز نہیں کریں گے, انفراسٹرکچر چینجز نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی آپ سمارٹ گورنمنٹ پہ نہیں جا سکتے. جب تک آپ سمارٹ گورنمنٹ پہ نہیں جائیں گے تب تک آپ یہ جو ہے اپنے اللہ تللے ختم کیے بغیر اگر سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں تو وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا کہ جب کبھی پرابلم آئے گا پھر ہمارے ہاتھ اسی طرح بندھے ہوں گے, کیونکہ ہم نے اپنے لیے ایکچولی کوئی انویسٹ کیا نہیں ہے. آنے والے وقت کے لیے, فیوچر کے لیے ہم انویسٹ نہیں کر پاتے. جب تک وہ نہیں کریں گے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پائے گی. تو کیا ڈراسٹک آسٹیرٹی میئرز لینے چاہیے اس وقت حکومت کو؟ لے گی حکومت؟ دیکھیں, اپوزیشن میں بیٹھ کے ڈگڈگی بچانا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے. میں ذرا قاضی صاحب سے پوچھتی ہوں کہ انہوں نے KP میں کیا کیا ہے. کیا انہوں نے ساری گاڑیاں بند کر دی ہیں, پیٹرول کے کوٹے بند کر دی ہیں, سارے پروٹوکول کی گاڑیاں جو ہیں ان کو سیز کر لیا ہے, سارے ڈپارٹمنٹس کی جو پیسے ہیں وہ وڈرا کر لیے ہیں؟ ذرا بتائیں نا, اس کا جواب دیں.
اگر تو یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا ہے، کیونکہ بات ساری یہ ہے خالی فیڈرل گورنمنٹ کے تو ہاتھ میں کچھ زیادہ چیز ہے نہیں. این ایف سی ایوارڈ کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو فنڈز ہیں وہ تو صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں نا. صوبے خود مختار ہیں. صوبے ہر صوبہ جو ہے اس کو بے تحاشا فنڈز جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. تو ذرا بتا دینا انہوں نے کیا کیا ہے. یہ جو 7-8 ڈاکٹر اڈیالہ میں بیٹھ کے ڈیلی بانی صاحب کا معائنہ کرتے ہیں، ان کو بھی کٹ ڈاؤن کریں. ایک ڈاکٹر کافی ہونا چاہیے. میری اگر آنکھ خراب ہو تو میں تو ایک ڈاکٹر ہی میرا دیکھے گا نا، تو میں 15 ڈاکٹر سوری ڈیلی مجھے. اب آپ خوراک کی طرف نہ چلے جائیے، بانی کی خوراک بھی جو ہے اس کے اوپر بھی کٹ لگائیں. یہ دیسی گھی اور سارا کچھ بند کرے نا، سارا کچھ تماشا لگایا ہوا ہے. تو اپنے لیے تو ان کے جو ہے پیمانے کچھ اور ہیں، باقیوں کے لیے پیمانے بالکل ان کے اور ہوتے ہیں. ارے بھائی پاکستان کی اکانومی کا سب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ تھی، ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھی، جہاں سے اس کو واپس لایا گیا ہے. ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم انڈیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن انڈیا نے بڑی یہاں پہ ہوشیاری دکھائی ہے کہ انہوں نے امریکہ کی سینکشنز وغیرہ کے تھرو ایک راستہ نکال لیا ہے، اور رشیا سے انہوں نے پیکٹ کر لیا کہ رشیا سے ہم بھی نکال لینا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی ہمیں بھی اس طرح کی دیکھیں، یا تو چائنا سے کوئی ڈیل کرنی چاہیے یا سعودی عربیہ سے. آلریڈی ہم ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تیل وہاں سے لے رہے ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا عظمیٰ صاحبہ. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کیا حالات ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ یہ نہ سمجھیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا، خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی، قاضی اکبر صاحب آپ کا بھی. ناظرین یہ بات طے ہے کہ ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں انہیں ڈراسٹکلی کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. وہ جس طرح سے بھی کریں، ہمیں اپنے اخراجات ہم کم کریں گے، اپنی آمدن کے ایکول لائیں گے، اپنے یہ جو ہمارا جو ڈیفیسٹ آتا ہے اس کو ختم کریں گے، چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہو، چاہے بجٹری ڈیفیسٹ ہو. جب تک ہم اپنی معیشت کو خود سے اس کو اس سطح پر نہیں لے کے آئیں گے جہاں پہ اس کو ہم ایزیلی ڈرائیو کر سکیں اور انویسٹمنٹ کر سکیں فیوچر کے لیے، اس وقت تک ہمارے ہاں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. انفراسٹرکچرل جو چینجز ہیں وہ بہت ضروری ہیں معیشت کے اندر. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.